कैपिटलिस्ट एक सिस्टम में रहते हैं, उसमें भी एटलीस्ट यार इकोनॉमिस्ट को तो ला के उससे बजट्स बनवाओ या उससे इकोनॉमी चलवाओ. हम या तो बैंकर को ले आते हैं या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ले आते हैं. सर आपने लगता है पूरा पॉडकास्ट ज़ाया कर दिया. मैं शुरू में आपको कहा है कि IMF बनाता है. अस्सलाम वालेकुम. माली साल 2025-2026 का बजट वफाक और तमाम सूबों की जानिब से पेश किया जा चुका है. इस बजट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, आवाम की भी और ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी की. तो उन उम्मीदों का क्या हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे काशिफ शरीफ साहब से, जो कि चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं हबीब रफ़ीक लिमिटेड ग्रुप के. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. कैसा लगा बजट आपको सर? बजट तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह. तमाम बजट्स हमारे अच्छे होते हैं. पिछले 20 साल से आप बजट्स का जायज़ा ले लें, 30 साल से ले लें, बजट्स हमारे सारे अच्छे होते हैं और तकरीबन एक जैसे होते हैं. और अगर कोई इसको कहता है तरक्की का बजट है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए. कोई कहता है तनज़्ज़ुली का बजट है, उसकी बात भी मान लेनी चाहिए. और कोई कहता है इसकी वजह से पाकिस्तान एक नई बुलंदी को छू लेगा, अब हमारे सारे मसले हल हो गए हैं, उसकी बात भी मान लेनी चाहिए. और कोई कहता है यार हमारा इसमें क्या है, गरीब तो मारा गया, उसकी भी बात मान लेनी चाहिए. एक चीज़ हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो बजट्स है ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए. बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की कहानी कुछ और है. उधर हम जाएं, उधर रहें, उधर की इकोनॉमीज़ को समझें, उधर परफॉर्म करें, तो एक अलग बात है. लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, इसकी इकोनॉमी की कहानी कुछ और है. बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इसने पूरी दुनिया को दिखाना होता है. इसने पूरी दुनिया से जो कर्जा लेना है, जिसके ऊपर हम ज़िंदगी ये एक स्टेटमेंट है जिस पे हम कहते हैं. बात है, जिस तरह आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आप वॉक इन कस्टमर के तौर पे तो लोन नहीं लेंगे. पहले तो बैंक कहेगा मैं आपको दूंगा नहीं, आपको देखते ही कह देगा नहीं दूंगा आपको. अच्छा, पाकिस्तान में तो माहौल यही तो हम दोस्तों को भेजते हैं, दोस्तों को भी भेजें, उनको भी यही कहेगा. फ़र्ज़ करें आप कहें मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या कोई चीज़ है, मैं उसको कोलेटरल के तौर पे रखूँगा, आप मुझे लोन दे दें, फिर भी वो कहेगा नहीं दूंगा आपको. लोन लेने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे. अच्छा, एक तो सारी बात है, आपको मनूवरिंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी. उसके बाद फिर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन का तकाजा करेंगे. तो उस ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जो आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुने होंगे. तो पाकिस्तान को पिछले 70-75 असल में 75 सालों में एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान इसी मजबूरी की वजह से करता है. अच्छा, वरना आपको मालूम है एक हमने एक बड़ा स्टेटमेंट सुनी है, अक्सर सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की असल इकॉनमी तो हमें पता ही नहीं है. ऐसी है ना, बिल्कुल ऐसी. क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की असल इकॉनमी हमें पता नहीं, और ये इकॉनमी तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, या इससे नीचे जो ब्लैक इकॉनमी है वो तो इससे डबल है. इसमें मुख्तलिफ बातें होती हैं, ऐसी बातें करते हैं ना. बिल्कुल. कभी कोई कहता है जी प्लॉटों में छुपी है, कभी कोई कहता है टैंकियों में छुपी है, तो या फैमिली सिल्वर के अंदर छुपी हुई है, किसी के पास गोल्ड है तो किसी के पास ज़मीन है, तो कुछ है. तो लेकिन जब वही शख्स ब्लैक इकॉनमी वाला, या जिसने अपनी इनकम या अपनी एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वो जाता है बैंक के पास, तो बैंक तो खोल लेता है सारा खाता. वो कहता है बताओ. तो पाकिस्तान को मजबूरन ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, इकनॉमिक सर्वे जारी करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है. अब आपको आज से 10 साल पहले की स्टोरी, 12 साल 20 साल पहले की स्टोरी कि जनाब पाकिस्तान फिगर फज करता है. अच्छा, हमारे तो ये हमारे एक वज़ीर ख़ज़ाना बड़े मशहूर गुजरे हैं, द माइटी वज़ीर ख़ज़ाना. वो फिगर फजिंग में बड़े मशहूर थे, उनको जुर्माना भी हुआ था IMF की तरफ से. तो भाई आप क्यों इतने झूठ बोलते हैं? लेकिन अब तो सर मुश्किल आसान नहीं होगी. शबर ज़ैदी कहते हैं कि जी ये तो IMF ने खुद ही इस दफ़ा डॉक्यूमेंट भी खुद बना के दिया. हाँ, तो IMF तंग आ गया ना. अच्छा, बैंकर तंग आ गया है. आखिर में बैंकर क्या कहता है कि भाईजान है ताड़े को नहीं होना, मैं कर देना, यही कहेगा ना वो. तो वो जो भाईजान ताड़े को नहीं होना मैं कर देंगे, तो उसकी फ़ीस लेता है और कर देता है. तो इसमें बुरी बात तो नहीं है ना? बुरी बात नहीं है. पॉइंट मेरा ये है ना कि बजट को पॉम्प एंड शो के जनाब बजट आ गया, बजट चला गया, ए हो गया तो ओ हो गया, ए उत्ते तल चला गया, ए थल्ले चला गया, ये कहानी है. ये सारा एक आप कौम को मसरूफ़ करने का. तो मतलब आप कह रहे हैं कि बजट के थ्रू कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं सेट होती? पॉलिसी डायरेक्शन सेट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे नीड टू हैव दिस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एवरी ईयर. उसके बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते.
اب اس کا اثر آپ نے کویشچن کیا اچھا یا برا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی بھی کیا ہوگا یا آپ کی زندگی بھی کیا نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کی زندگی آپ بتاؤ کہ ایک عام انسان کی زندگی، میں اب چلو 20 سال کی کہانی میں نے آپ سے چلائی، تو 20 سال پہلے آپ کہاں تھے، آج آپ کہاں ہیں. یقیناً آپ نے ترقی کی ہوگی، آپ کی سیلری بڑھ گئی ہوگی، آپ نے لائف سٹائل آپ کا بہتر ہو گیا ہوگا، آپ نے گرو کیا نا. لیکن پاکستان کی ساری اسٹوری نہیں ہے. آج سے 10 سال پیچھے کا بجٹ اٹھا لیں، ایگریکلچر کو 12-13 سال کے سب سے نچلی سطح پہ پہنچی ہوئی تھی. ایگریکلچر گروتھ تھی نہیں، اس کو گروتھ دینے کے لیے اسپیشل پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا تھا. یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اسپیشل پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا تھا. لیکن آپ بتائیں ان 10 سالوں میں جہاں اسپیشل پیکیجز دیے گئے ایگریکلچر کو، ایگریکلچر نے گرو کیا. سر اس سال تو وہ اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ایز اے وہ تو ہول مان رہے ہیں. 13% ڈاؤن ہوا ہے. وہ تو مان رہے ہیں نا. 13% سر کوئی معمولی فگر نہیں ہے. تو میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت ایگریکلچر کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان ایگریکلچر ایکسپورٹ تو کرتا ہے لیکن امپورٹ بھی کرتا ہے. نیٹ امپورٹر ہے ایگریکلچر میں. اور اس میں امپورٹ کیا چیز کرتا ہے، جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ہماری وہ امپورٹ ہم کرتے ہیں. گویا ہمیں $1.5 ارب سال کا اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا اپنے کھانے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے. اپنا زرعی ملک ہونے کے باوجود. اور اس کے باوجود، ان حالات کے باوجود، اچھا آج سے 10 سال پہلے آپ کی پاپولیشن کتنی ہوگی؟ 17-18 کروڑ ہوگی، اور آج آپ 24 کروڑ کے سے اوپر پہنچ چلے گئے. اور اس میں 24 کروڑ میں ابھی لیٹسٹ فگر میں 10 کروڑ غربت میں. ہاں جی، ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی آبادی کو فیڈ کرنا چیلنجنگ کام ہے. نہیں ہو اور رہی نا ایسے ملک کی ایگریکلچر نیچے جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہر سال بجٹ میں ایگریکلچر ایک بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے. آپ کی سب سے بڑی جو اکانومی کا جو سائز ہے اس میں سب سے بڑا شیئر ایگریکلچر کا ہے، 23%. ایسے ہی ہے نا. تو مطلب جو مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کی میں بات کروں، ویسے سروسز کا ایسے ہی بڑا ہے، لیکن ایگریکلچر کی ہم بات کریں 23% ہے، بڑا شیئر ہے. اب بڑا شیئر والی چیز جو ہے کتنے ہی لوگوں کو روزگار دے رہی ہے، سب سے بڑا امپلائر بھی یہی ہے، لیکن وہ نیچے جا رہا ہے. اور یہ آج کی سٹوری نہیں ہے، 10 سال پرانی سٹوری ہے. تو آپ کے بجٹس نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کے بجٹ نے اس کو کچھ نہیں بگاڑا. اس سال کچھ بگاڑا ایگریکلچر کے لیے؟ اس سال بھی نعرے تو ہر سال لگتے ہیں کہ جناب انکم میں لے کے آئیں گے اور اس کو امپروو کریں گے، ریسرچ کریں گے، فلاں کریں گے. حالانکہ ایگریکلچر کے اندر ریسرچ کر کے اس کی پروڈکشن کو امپروو کرنا یہ پاکستان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. نہیں کرتے، کتنے عرصے سے ہم لگے ہوئے نہیں کرتے. اب آپ دیکھو نا، یہ آئل جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہو، آپ خود کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتے؟ آپ کے پاس ہر قسم کا کلائمیٹ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. میرے دوست کا فارم ہے، وہ اپنے جو اولیوز خود لگا رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کا آئل بھی بنا رہا ہے، گھر میں یوز کر رہا ہے، دوستوں کو دے رہا ہے. تو ملکی لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ بجٹ اچھا تھا یا برا تھا، کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا تھا. اچھا، اس بجٹ سے پھر سرکاری ادارے چلتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ تم خرچ کرو. اور جیسے اب ڈیولپمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم 1200 ارب آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ ڈیولپمنٹ کریں. اب یہ کچھ جینون چیز ہے اگر یہ خرچ کر پائیں. ایک ڈلیما ہمارا یہ بھی ہوتا ہے، پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ، خاص طور پر ڈیولپمنٹ بجٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جتنا دیا جاتا ہے اتنا خرچ ہی نہیں کرتے. آپ کا پنڈی کا نقشہ تو ابھی بدل جائے گا سر، 120 ارب لگ رہا ہے. یہ تو بڑی دیر آئے درست آئے. پنڈی کی طرف توجہ کی، پنڈی ایک بڑا شہر ہے، لیکن چلو پنڈی ہے نا، اس کے علاوہ روڈز بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ میں تو صرف روڈز اور پنڈی یا پل تو نہیں ہوتے نا. کیا اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں ڈیولپمنٹ بجٹ میں آپ کے انفراسٹرکچر ہے، جیسے آپ کا الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ ہے، آئل سے ریلیٹڈ ہے، ایسی سڑکیں بھی ہیں، پل بھی ہیں، ایئرپورٹس بھی ہیں، نئی بندرگاہیں بھی ہیں، 100 چیزیں ہیں. اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کے اندر کام ہے، اسکول کالجز بنانے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ کی سروسز ہیں، سب کچھ ہے، کنسٹرکشن ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ جب لگتا ہے نا تو واقعی اکانومی میں چینج آتی ہے. آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو یور ڈیولپمنٹ. جو آپ کی گروتھ ہے، اکانومی کی گروتھ ہے، اس سے ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں آپ کا بڑا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارا ڈلیما کیا ہے؟ اچھا، اب صرف ڈیولپمنٹ بجٹ یہ نہیں ہے، 1200 ارب جو دیا فیڈرل بجٹ نے، اس کے علاوہ صوبے بھی دے رہے ہیں. تو ان ٹوٹل ملا لیں تو 4 ٹریلین روپیز، تقریباً 4.02 سم تھنگ ٹریلین روپیز
ہمارے پورے پاکستان میں لگنے جا رہا ہے اگلے سال, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر لگ جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا بجٹ جو دوسرا ہے, اب آپ اس کے علاوہ اور ادارے جیسے آپ کا ڈیفینس کا ہے, اس سال بہت بڑھا دیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ یہ پہلے سے کم ہوا ہے, لیکن اب وہ 2.5 ٹریلین پہ لے گئے ہیں. انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ ہوا اس کے بعد تو اس کی ریزن اور بھی سمجھ آتی ہے اس کو انکریز کرنا, لیکن پاکستان جیسی قوم کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا, اور اسی طرح پھر پینشن کا بوجھ ہے, سبسڈیز کا بوجھ ہے, گرانٹس کا بوجھ ہے. سر یہ زیادہ بڑا بوجھ ہے یا وہ 46% انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ بڑا بوجھ ہے؟ وہ تو وہ کام ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ کیے تھے, یا ڈیفینس کے نام پہ کیے تھے, یا حکومت چلانے کے نام پہ کیے تھے, وہ اگلی نسلوں پہ آپ نے ڈال دیے تھے. تو آپ اگلی نسل ہیں اس کو پے کر رہے ہیں. آپ میرے خیال میں اگر میں اس کو کیلکولیٹ کرنے بیٹھوں تو پچھلے 25 سال کا پہلے کا جو کام ہوا نا وہ آج آپ پے کر رہے ہیں. اچھا. اس وقت تو آپ چھوٹے سے ہوں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے آج تو یہ اسی لیے وہ انکریز کرتا چلا جا رہا ہے نا. تو وہ تو ایک ظلم کی ایک الگ داستان ہے. میں تو ابھی اس کے علاوہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے کہ بجٹ اچھا ہے یا برا ہے. تو کچھ سیکٹرز کے لیے اچھا ہے. اب پھر بعد میں بجٹ میں اور چیزیں بھی آتی ہیں, جیسے وہ ٹیکس پالیسی آتی ہے, ہم ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے, کن کن لوگوں سے پیسے لیں گے, پہلے کیسے کر رہے تھے, بعد میں کیسے کریں گے. پاکستان کا ایک اور یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنی ٹیکس پالیسی کیسے بنانی ہے. کبھی کسی سیکٹر کو ہم بڑا پریویلیجڈ اور بڑا امپورٹنٹ قرار دے دیتے ہیں, اگلے ہی لمحے اس کو ہم ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگا دیتے ہیں. 3 سال ہم نے ریئل اسٹیٹ کی بجا کے رکھ دی اور آج ہم نے اس پہ ایف ڈی اڑا دی. تو پاورفل لوگ ہیں نا. لیکن میں آپ کو سولر کی کہانی سن لیں, آپ آئی ٹی کی کہانی سن لیں, آئی ٹی سروسز کی کہانی سن لیں. آپ کو میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت آئی ٹی سروسز اور یہ چیزیں بالکل نئی آ رہی تھیں, اور کمپیوٹر کا ایکوپمنٹ, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر تو چلو اس وقت اتنی امپورٹنس نہیں تھی, ہارڈ ویئر کی امپورٹنس تھی. وہ بہت زیادہ سستا ملتا تھا, کوئی ٹیکس نہیں تھا. انٹرنیٹ پہ کتنا عرصہ ٹیکس نہیں تھا, ان سروسز پہ کتنا عرصہ ٹیکس نہیں تھا. آج یہیں سے ٹیکس نکالا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ آپ کا سولر ہے, سولر نے بہت بڑا کردار ادا کیا آپ کے پاور سٹرکچر کے اندر. جو پاور جنریشن سٹرکچر ہے نا اس کے اندر وہ کیا ہے, وہ 5 میگا واٹ تک پہنچا دیا اس کو. 43 میگا واٹ ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے میرے خیال میں, تو 5 میگا واٹ وہاں سے آپ سولر سے اٹھا رہے ہیں, کتنی اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک نئی کہانی ملتی ہے کہ جناب وہ تو آئی پی پیز خطرے میں پڑ گئے, ان کی پیمنٹس خطرے میں پڑ گئی, ان کو پیسے کیسے دیں گے بھائی. تو یہ تو مفتے کی بجلی ہے, سورج سے نکال رہے ہیں سارا کچھ, تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں. تو 18% ٹیکس لگا دیا, کبھی کچھ کرتے ہیں کہ جناب اس کا ہم ریٹ ہی کر دیں گے, کبھی وہ کر دیں گے. تو بجٹ کے اندر پرابلم یہ ہے ہمارے کہ آئے دن مطلب سیکٹر وائز, اب کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے وہ کتنی مشکل بنا دی تھی. اب 5 سال کے منصوبے کے تحت انہی گاڑیوں کی امپورٹ کو آسان بنا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ. وہی آئی ایم ایف ہے جو 1-1 روپے کے اوپر رونا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے میں رپورٹ چینج کر دوں گا. لیکن یہ آئی ایم ایف اس کے اوپر نہیں رو رہا. کیوں؟ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرفس کی جنگ شروع کی اس میں پاکستان کو تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہے کہ بھائی تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا. میں امپورٹ کرتا ہوں تو 2% لیتا ہوں تم سے, اور امریکی کوئی پاکستان میں ایکسپورٹ کرتا ہے تو تم اس سے 13-14% لے لیتے ہو ایوریج, اور گاڑیوں کے اس میں 100% لے لیتے ہو. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا سر آپ حکم کریں, انہوں نے کہا اس کو کم کریں. انہوں نے کہا سر ہم دھیان سے کم کریں گے, تو آپ دھیان سے کر لیں. ان کا 5 سال میں کر لیں, 5 سال میں کر لیں, لیکن کم کریں اس کو, ختم کریں اس مذاق کو. ہماری گاڑی, ہمارا موٹر سائیکل پاکستان میں بکنا چاہیے. ان کا آمنا وصدق کرنا بہترین سیکٹر ہے جناب. یہ پچھلے 10 سال سے جس کو آپ نے زندگی قرار دیا ہوتا وہ آج مومن ہو گیا. سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگر ٹیرفس کی بھی بات کریں, یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے, میں اب ایز انڈسٹری کے ریپرزینٹیو, ماشاء اللہ آپ خود ایک سیکٹر کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن میں اگر آئی ٹی کی یا اس سیکٹر کی بھی بات کروں, چلیں عوام ہماری آڈینس میں ای کامرس والی بڑی عوام ہے. ای کامرس نے بہت ہیلپ کرنی تھی آپ کی اکانومی کو, ایک تو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے, دوسرا ڈیجیٹل اکانومی کو بہتر کرنے میں. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی
جو ڈیجیٹل پیمنٹ کرے گا نا, میں اس سے کہوں گا کہ 0.5 سے 2.5% تک پیمنٹ پہ ٹیکس ود ہولڈ کر کے جمع ہو جائے گا, بینکس جمع کرا دیں گے. اچھا وہ کیش آن ڈلیوری اگر ہو رہی ہے تو تب بھی ہم جو آپ کی کوریئر کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی جی کہ آپ کی ود ہولڈ کر دیں گی آپ کی جو بھی آپ نے کمپنیز کو پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ کنٹراڈکشن کی طرف چیز نظر آتی ہے کہ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ جی فائلرز بڑھیں, اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے, ڈیجیٹل اکانومی بہتر ہو, لیکن دوسری طرف آپ ٹیکس بھی اس پہ ہی لگانا چاہ رہے ہیں جو ڈیجیٹل اکانومی میں کنٹریبیوشن بڑھا رہا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ پیسوں کی کمی, ایڈوائزر کا مائنڈ سیٹ. ایڈوائزر کون ہے آپ کا؟ IMF. اور قرضے کے لیے کاغذات کس نے تیار کرنے ہیں؟ IMF نے. IMF کے لوگ جو کاغذات تیار کرنے والے ہیں وہ آپ سے مشورہ تو لے لیتے ہیں, آپ سے ان پٹ تو لے لیتے ہیں, جو دیسی لوگ ہیں نا ہمارے, لیکن ذہن تو ولایتی ہے. وہ کہاں کے لوگ ہیں, کہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, امریکی یورپین یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, وہیں کے رہنے والے ہیں, وہیں کی زندگیاں گزارتے ہیں, وہاں کے ٹیکس اسٹرکچرس کو اچھی طرح جانتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز کو, اس کے نتائج کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو ان کو آئیڈیاز وہاں سے آتے ہیں اور ان کو ہماری اکانومی کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں. جیسے ایک بڑی اکثر ماہرین بات کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ جو بینک کا ریٹ ہے نہ بڑھائیں, کیونکہ یہ کاسٹ پش انفلیشن نہیں ہے, یہ تو آپ نے ٹیکس لگا کے انفلیشن بڑھا دی. ٹھیک ہے نا, جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھائی تو ٹیکس لگ گیا, ٹیکس لگا تو آپ کی انفلیشن بڑھ گئی. یہ کیسی انفلیشن ہے, اس میں تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, لوگ تو ڈیمانڈ کی بیس پہ تو نہیں ہے آگے یہ کام کر رہے, یا کما نہیں رہے بہت زیادہ کہ جناب بہت زیادہ کما رہے ہیں اور جناب اب تو لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا, اب ان کے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ کو آگے پیچھے کریں یا ٹیکس کو آگے پیچھے کریں. پاکستان کی ڈائنامکس فرق ہیں دنیا کی اس کے, لیکن چونکہ ہمارا جو کاغذات جس منشی نے بنانے ہیں وہ یورپین ہے یا امریکن ہے, تو اس لیے وہ آئیڈیاز دیتا ہے اور اس کو سیدھی سی بات ہے اس کے کنسٹرینٹس ہیں, جیو پولیٹکس کی وجہ سے, لوکل پولیٹکس کی وجہ سے, پاور سٹرکچر جو ہمارا پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی چیزیں وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. ورنہ باہر سے آنکھیں دکھائی جاتی ہیں کہ بھئی اس طرف تم نے نہیں دیکھنا, یہ تو ہمارا انٹرسٹ ہے. میں اس کو ایسے اف یو الاؤ می, جس طرح ہم نے, میرے پاس مصطفیٰ پاشا ہے الیکشن انویسٹمنٹ سے, اور باقی بھی جو اکانومی پہ ہم نے ایپیسوڈس کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ IMF کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. IMF تو ایک بینک ہے اور آپ اس کے کلائنٹ ہے, تو بینک نے تو اپنے کلائنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کب کب آپ کو پیسے دے سکتا ہے, کہاں کہاں سے دے سکتا ہے, تو وہ اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرے. تو شاید لانگ ٹرم پالیسی, لیکن جو ڈاکومنٹ بنتا ہے یا یہ جو پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے اسٹرکچرل ریفارمس. کیا IMF اسٹرکچر ریفارمس کروائے گا؟ کیا ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹرکچر ریفارمس کروائیں گی؟ یہ اسٹرکچر ریفارمس ہوں گے کیسے؟ کیونکہ ہر دفعہ بجٹ جو آتا ہے نا, اب تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو اگر آپ نے کہا نا کہ تو میں جب سے اکانومی میں انٹرسٹ رکھتا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں, یہ میری ٹیم میں بھی افراد دیکھ رہے ہیں, تو ہر دفعہ بجٹ آتا تھا نا تو اگلے دن 6 سرخیاں لگتی تھیں کہ عوام دوست بجٹ, غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. پچھلے 3 سالوں سے, 4 سالوں سے, 5 سالوں سے اب تو یہ 6 سرخیاں بھی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, اب کوئی کلیم ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہم نے عوام دوست بجٹ بنایا ہے. اب تو یہ بارہا کہا جاتا ہے جی کہ یہ IMF کا بجٹ ہے یا یہ فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹرکچر ریفارمز کہاں سے ہوں گے سر؟ دیکھیں, آپ نے ایک کویشچن میں کافی کویشچنس کر دیے. ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ IMF شارٹ ٹرم کا پارٹنر نہیں ہے آپ کا. اچھا, پاکستان کے کیس میں تو لانگ ٹرم ہے نا یار. آپ دیکھو کتنی دیر سے لگا ہوا ہے, 57 سے میرے خیال پہلا لون دیا تھا انہوں نے. ایسے ہی نا, چلو 57 کی پرانی بات ہم نے کر دی. ابھی آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں, آپ کب اس کے پروگرام سے آؤٹ ہو سکے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. ایک آدھ دفعہ شاید مشرف کے زمانے میں, اس میں بھی 1 سال کے بعد وہ جب اس کی حکومت ختم ہوئی 2 سال بعد تو اگلوں نے آتے ہی پہلا لون لے لیا تھا IMF کا, اور پھر اس کے بعد چل ہے. تو IMF کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ کہ یہ ہمارے لانگ ٹرم پارٹنرز ہیں. تو لانگ ٹرم پارٹنرز لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں گے نا. پچھلا آپ کا پروگرام جو آپ کو صرف زندہ رکھنے کے لیے دیا گیا تھا, تو اس پروگرام کے ختم ہونے سے ابھی 50% ٹائم کمپلیٹ ہوا تھا. میرے خیال 1.5 سال کا پروگرام تھا, تو ابھی کچھ ٹائم گزرا تھا تو اس پہ باتیں شروع ہو گئی تھی, اس کے بعد ہمیں ایک بڑا پروگرام لینا ہے. تو ابھی یہ پروگرام ابھی 2 سال پڑے ہیں اس کے, تو 2 سال بعد دیکھیں گے کہاں جاتا ہے. تو IMF آپ کا لانگ ٹرم پارٹنر ہے, ایک بات. دوسرا, IMF بالکل اس میں کوئی شک نہیں بینک ہے, کوئی شک نہیں اس کے سیٹ
رولز ہیں, سیٹ پروسیجرز ہیں اپروولز کے, چیزوں کے, لیکن بھائی وہ آئی ایم ایف کے ملازمین یا آئی ایم ایف کے آپریٹیوز کے لیے ہیں نا, آئی ایم ایف کے مالکان کے لیے تو نہیں ہے. مالکان تو اپنے پولیٹیکل ایجنڈا رکھیں گے, اپنا وہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوگی, وہ کوئی نہ کوئی فائنینشیل انٹرسٹ رکھیں گے, وہ جس کو لون دے رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کریں گے. وہ چاہیں گے کہ وہ اکانومی چلتی رہے تاکہ اس کی فیکٹریاں, اس کی کمپنیاں, اس کی سروس پرووائڈرز وہاں جا کے پرفارم کرتے ہیں اور پیسہ کماتے رہیں. تو اس لیے اس طرح کہنا کہ اچھا آپ کا پاکستان کا کوئی بینک ہے, حبیب بینک ہے, یوبیل کوئی بینک ہے, تو اس کا جو بینک مینیجر ہے یا بینک پریزیڈنٹ ہے ایون, وہ تو بک کے اوپر ہی چلے گا نا, بائی دا بک چلے گا کسی کو لون دیتے. لیکن اگر اس کو مالکوں کا یا بورڈ کا میسج آ گیا یا اوپر سے مالکوں کا میسج آ گیا ہے تو کیا کرے گا؟ نہیں کرتا. یہ رول نہیں کہتا, وہ کہیں گے رول چینج کرتے ہیں بھائی, پروڈینشیل ریگولیشنز راستے میں آتی ہیں تو وہ پھر پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, وہ وہاں جا کے آپریٹ ہوتا ہے, وہاں جا کے اس کو سیٹل کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں سوچنا کہ آئی ایم ایف بالکل بینک ہے, اس نے 90% وہی کام کرنا ہے جو اس کو لکھ کے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو 90% میں اس نے اپنے جو کاغذ تیار کرنے ہیں پاکستان کے, تو کاغذ تو وہ تیار کرے گا. اس کے لیے اس نے یہ بتانا ہے جی میں نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے, اس کو واپس لینا ہے, تو اس کے لیے یہاں سے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیجیٹل اکانومی کو پکڑ لیا. ڈیجیٹل اکانومی پاکستان میں کووڈ کے بعد مستقل اوپر گرو کر رہی ہے, اور اس میں ان کی بلاس ہے کہ بھئی وہاں پہ اکانومی چل رہی ہے, لوگوں کی اکانومی چل رہی ہے, لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. انہوں نے دیکھا لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے تو وہاں سے پیسے لینا شروع کر دو. سمپل سی بات ہے. ابھی تو ان کو قربانی قابو نہیں آ رہی ہے, ورنہ قربانی کے بکرے میں بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو ٹیکس کیسے کریں, کیونکہ وہ ذرا فری لینس قسم کا نا, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. ایگریکلچر کہیں سے بھی ڈاکومنٹ میں آنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے اور مسئلے بن جاتے ہیں. تو اس سال بھی انہوں نے ایگریکلچر کو ایگزمپٹ کر دیا نا. تو لیکن جس دن کو سمجھ آ گئی, کو فارمولہ سمجھ آ گیا, جیسے ایزی پیسہ, جائز کیش وغیرہ چل رہے ہیں نا, لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی میں قربانی کا جانور لینے گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ ایزی پیسہ لیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم لے لیں گے, کچھ لوگ کہتے تھے ہم کیش لیں گے. تو کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے لیں گے, اس کا مطلب ہے معاملہ شروع ہو گیا ہے. 5-6 سال بعد سارے ایزی پیسہ, جائز کیش, اس قسم کے پلیٹ فارمز کے اوپر آ جائیں گے, ان کو کرنا پڑے گا. تو یہ بھی آئی ایم ایف کی نظر میں آ جائے گا, یار ادھر تو بڑا پیسہ ابھی بھی نظر میں ہے, لیکن وہ قابو نہیں کر پا رہے. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے, جو چیز ان کے قابو میں آ جاتی ہے, سولر ہو گیا, ڈیجیٹل اکانومی ہو گئی, ڈیجیٹل پیمنٹس ہو گئیں, یہ سب جو ان کے سامنے آئے گا وہ کریں گے. باقی آپ کی بات وہ تو جذباتی بات ہے کہ جناب اکانومی رہ جائے گی, فلاں ہو جائے گا. تو میں آپ کو پچھلے 20 سال کی کہانی سنا دی ہے, کتنی اکانومی رہ گئی ہے, کتنی چل پڑی ہے. لیکن پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو تو بڑا ریلیف نہیں ملا ٹیکس میں. نہیں, ریلیف دیکھیں, وہ ایک اس کا شور بھی بہت تھا اور اس کے حوالے سے بات بہت ہو رہی تھی. اور پچھلے پورا سال جو آپ کا میڈیا ہے اس کے اوپر کہ جناب سیلریڈ کلاس نے اتنا دے دیا اور آپ کے تاجروں نے اتنا دیا, یعنی کہ وہ بہت ہی فرق ہوتا تھا. 400-450 ارب جو ہے وہ سیلریڈ کلاس دے رہی ہے اور 25 ارب جو ہیں وہ تاجر دے رہے ہیں, یا اگر آپ انڈسٹری کی طرف چلے جائیں تو 200-250 ارب وہ دے رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا برا وہ ٹیگ لائن بنتی تھی نا, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو ایڈریس کرنا تھا. پھر ایسی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو سیلری کلاس کو انہوں نے کم تو کیا, لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. اس کو کم کرنا نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس کے بدلے میں وہ اکانومی کی دوسری سائڈ جو سیلریڈ کلاس ہی یوز کرتی ہے, جیسے پیٹرول ہے, جیسے آپ کی ڈیجیٹل سروسز ہیں, اکانومی ہے, اس کے اندر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. تو وہ سیلریڈ کلاس کو جو دیا واپس لے لیا. اب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹھیک ٹھاک بڑا ٹیکس 1.5 ٹریلین روپیز پی ڈی ایل سے. آج سے آپ دیکھو نا 7-8 سال پہلے 100-150 125 ارب آتا تھا اس پی ڈی ایل پہ, اب 1.5 ٹریلین آتا ہے. اور اب مزے کی بات ہے کہ اس کو یہ ڈائریکٹ ٹیکس میں بھی ڈالتے ہیں, ان ڈائریکٹ ٹیکس میں بھی ڈالتے ہیں, اس کو ادر اس میں ریونیو میں ڈالتے ہیں. مطلب وہ بالکل ہی اس کو پروپورشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں. وجہ شاید یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے, صوبوں کو نہیں دینا پڑتا. بہرحال جو بھی کہانی ہے, تو بات شروع ہو رہی تھی کہ سیلریڈ کلاس کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. سیلری کلاس اگر آپ کی سیلری سے 17% 25% ٹیکس نکل جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 75% یا 80%
جو باقی بچ گیا ہے وہ آپ کے لیے آپ جو مرضی کریں اس کا، بلکہ اس میں سے بھی پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کاٹے جاتے ہیں نا. تو مختلف لیول ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کا ایکسپینڈیچر کرتے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیا ہے. تو آپ 30% 40% تک بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اپنی سیلری میں سے. اب آپ دیکھو نا، جو ہم بات کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی اور ڈیولپڈ نیشنز کی، ٹارگیٹ ہمارا یہ ہوتا ہے ہم ڈیولپڈ نیشنز پہ جائیں. تو ادھر تو جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 55% سے 60% کے درمیان ہوتا ہے آف دا ٹوٹل یوزلی ان کے ریونیو کے. تو پاکستان کا ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے؟ 44% ہے ڈائریکٹ ٹیکس، جو کہ آپ کی انکم سے ڈرائیو کیا جا رہا ہے. ایکچولی ڈائریکٹ ٹیکس ٹھیک ہے، یہ ایک مناسب چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکس اتنا زیادہ کیوں لیتے ہو بھائی؟ اچھا، یہ تو ٹیکسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی پروگرام دیکھ کے کہ جی کہ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھا دیں. ٹھیک ہے، وہ بات یہ ڈیولپ کنٹریز کی یا باقی جگہوں کی بات کر رہے ہیں، وہ پیسے لے کے اسپینڈ کہاں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو کہیں پہ اسپینڈ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا نا. وہ بات کہیں اور لے گیا. میں ایک عرض کروں آپ سے کہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھا دیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے پتہ کیا ہوگا، مجھ سے میرے پیسے کے مطابق جو میں نے انکم ہے، میری انکم ہے، اس کے مطابق ٹیکس لیا جائے گا، آپ سے آپ کے مطابق لیا جائے گا. اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ دونوں نے برابر دینا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا نا، ایک غریب انسان جس کو پیاس لگی اس نے پانی پینا ہے. ایک مزدور نے مثال کے طور پہ صابن لینا ہے، ہم نے صابن لینا ہے، دونوں 18% دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے. تو یہ تھوڑا سوسائٹی کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر بجٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بجٹ انسانوں کو دیکھ کے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا ٹینڈنسی، ہمارا ٹرینڈ ایسا بن چکا اور ہم آگے اس طرح بڑھ گئے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہوتے چلے گئے. اور اب اتنا بڑا ہمارے اوپر بھنڈار آ چکا ہے قرضوں کا اور خرچوں کا، تو اب ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. اور ظاہر بات ہے IMF بھی پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کافی اور دیگر چیزوں کو وہ نہیں کروا سکتا، تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اسی پہ چلو، انڈائریکٹ پہ چلے جائیں. اچھا، انڈائریکٹ کے ساتھ ڈائریکٹ میں بھی ایک ایشو ہے. مطلب ٹھیک ہے، ایک خاص سلیب تک ٹیکس دیے گئے، لیکن ٹیکس شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ کی بھی اگر آپ بات کریں، دیکھیں آپ جس پڑوسی ملک کو اچھا نہیں کہتے، IT ٹیکنالوجی اس میں اکانومی سائڈ پہ ہیں، پاکستان کی کرنسی کی ایکول ٹرمز پہ 36 لاکھ روپیہ اگر وہ کما رہا ہے سال کا، تب جا کے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. ہمارے ہاں تو 5-6 لاکھ پہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو مڈل سلیبز ہیں موسٹلی وہ آپ کا جو ہے نا ایک قسم کا ٹیلنٹڈ، ایکسپیرینسڈ، ٹھیک ہے، اور پروفیشنل طبقہ ہے، جو کہ فیوچر میں آپ کو گروتھ کی طرف اکانومی کو لے کے جا سکتا ہے یا ملک کی ترقی میں کام کر سکتا ہے. لیکن آپ اس میں کوئی ریلیف نہیں دے رہے اور اس کو اتنا ہیوی ٹیکس کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی برین ڈرین کی ون آف دا کی ریزن ہے؟ ہاں، مطلب دیکھیں اس کے راستے نکال لیتے ہیں لوگ. بہرحال یہ تو آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے، ان کے پاس ان کی ایکٹیویٹی، پروڈکشن کی، پیداوار کی ایکٹیویٹی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے، 10 گنا سے بھی زیادہ ہے. تو ان کے پاس ٹیکس کلیکٹ ہونا، ان کی بڑی آبادی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور ان کی اکانومی بڑی ہے، پروڈکشن زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی لگژریز کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب اگر پاکستان سے کمپیئر کریں تو لگژری بن جاتی ہے. تو 36 لاکھ پاکستان ایکولنٹ، ویسے پاکستان میں بھی انہوں نے 12 لاکھ تک تو پہنچا دیا. 6 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں زیرو ہے، اس کے بعد جو 12 لاکھ تک کا ٹیکس ہے وہ بہت کم ہے، وہ بہت ہی نامنل سا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے اپنے ریونیو کی بنیاد آپ کو اپنے پروڈکشن سیکٹر کو ہی بنانا ہوگا. ابھی آپ نے ایگریکلچر کا نعرہ لگ رہا ہے پچھلے 20 سال سے کہ جناب ایگریکلچر سے ہم ٹیکس لیں گے، اور پھر باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جی کہ ٹوٹل 2 ارب ٹیکس کلیکٹ ہوا جناب ایگریکلچر سے، 23% اس کا اکانومی میں شیئر ہے. اس سے زیادہ تو ریلیف دیا سر. تو آپ اس کو کیوں نہیں کر پا رہے؟ 10 بلین سبسڈی فار ہاؤسنگ. کبھی سوچا اس پہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس پہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے سارے پولیٹیشنز اور جو پولیٹیکل پاور کے اندر ایلیٹ ہے، وہ سارے کے سارے ایگریکلچر سے وابستہ ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اور پاکستان میں تو رول ہے نا کہ جو جتنا قانون کے خلاف جا سکتا ہے اتنا پاورفل ہے. تو اس سائڈ پہ تو کسی کو آنے نہیں دیتے. تو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگ گیا تو آج 13% آپ گراوٹ کا شکار ہیں ایگریکلچر میں. کل وہ آپ کو دکھائیں گے، اگلے 2 سال آپ کو ناکو چنے چبوا دیں گے جو گراوٹ شو کریں گے وہ. تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں
کہ یار جو تھوڑا بہت دال دلیا چل رہا ہے وہ چلتا رہے. باقی رہی بات آپ نے جو انڈیا کی کمپیریزن میں کی پاکستان میں, تو ہم اس کو کمپیریزن نہیں بنتا ہمارا, وہ ہمیں اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے. انڈیا ریلیف دے سکتا ہے. اگر آپ انڈین اکانومی کی بجٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ اور بڑے مسئلے ہیں جو اگر آپ ان کی تھوڑا سا لٹریچر پڑھیں گے تو بندہ کہے گا کہ یار یہ ہم سے زیادہ پریشان پھر رہے ہیں. تو بجٹ کے ساتھ تو کہانی یہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. تو پاکستان میں سیلری کے حوالے سے آپ کا کویشچن ایگزیکٹلی کیا تھا؟ میں کہ وہ مطلب جو مڈل سیگمنٹ والا ہے نا, تو وہ سارا لوڈ لیتا ہے, سارا لوڈ لے رہا ہے اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ہاں, برین ڈرین کی آپ نے بات کی تھی. تو برین ڈرین دیکھیں, یہ میرا اور آپ کا یہ انٹلیکچوئل ایک فلاسفیکل مسئلہ ہے ہمارا. ہماری قوم جنرلی یہ بات کرتی ہے برین ڈرین ہو گیا, یہ ملک کو کون چلائے گا؟ ملک تو چل رہا ہے 20 سال سے, اور جیسے تیسے چل رہا ہے ویسے تیسے چل رہا ہے. تو آپ کو برین ڈرین کو ختم کر کے یا برین کو ہولڈ کر کے پاکستان میں آپ نے کون سے چھکے چوکے لگانے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میرے خیال میں ہمیں سوٹ کرتا ہے سارے نوجوان بھاگ جائیں اور باہر جا کے ڈالرز بھیجیں اور ہماری ریمیٹنس بڑھ جائے. آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے, آپ کے انٹیلیجنشیا جو تھوڑی بہت ہے یہاں پہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ باہر جائیں. باقی یہ نعرے ہیں, جیسے باقی جگہ پہ نعرے ہیں نا غریب کا بجٹ, ایسی یہ برین ڈرین بھی نعرہ ہے. تو اس لیے برین ڈرین جو لوگ باہر جاتے ہیں. اچھا, دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے کئی جگہ پہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ سیلری 2 حصوں میں لی جاتی ہے, لے لیتے ہیں. اب دیکھو نا, جس کی سیلری 1 کروڑ سے اوپر ہے سال کی میں بات کر رہا ہوں, اب تو آپ اندر کے راز کھول رہے ہیں نا, تو وہ کچھ کیش میں لے لیتے ہیں. تو سرکموینٹ کرنے کے بے شمار طریقے نکال لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی بات کریں, لیکن برین ڈرین کی جہاں تک بات ہے, برین ڈرین پاکستانی ایلیٹ کا یا پاکستانی سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے دکھ بھری داستان ہے. جو جا نہیں سکتے وہ یہاں بیٹھ کے دعائی دیتے ہیں جی برین ڈرین ہو گیا, سارا کام سانو کرنا پہ رہا ہے. اگر گھر میں 2 بھائی باہر بھاگ جائیں اور ایک رہ جائے تو انہوں نے کہا نہیں تو اتھے ماں پیو کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, وہ والا صاحب ہے. خیر, دکھ بھری داستان میں ایک دکھ بھری داستان یہ تھی جو آپ نے ویسے ذکر کر دی تھی کہ پیچھے ڈالر اس کی فیول کی پرائسز بڑی گر گئی تھی, تو سارے سمجھدار لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی ریلیف نہ دینا پیٹرول میں, پیٹرول ابھی چل رہا ہے, لوگ ڈلوا رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے, تو آپ ایسا کریں گے یہ پیسے جو بچ رہے ہیں نا آپ کو, یہ ٹیکس ریلیف میں یا کہیں پہ دے دینا. خیر وہ ہمیں ہوتا ہے, وہ کہیں نظر بھی نہیں آیا, ایک تو بجٹ میں, دوسرا ہمارے حالات واقعات قسمت ایسی ہے کہ ساتھ ہی ہمارے پڑوس میں شدید اس وقت جنگ جاری ہے, جس کی وجہ سے ہماری ایک کچھ نہ کچھ سپلائی وہاں سے بھی آتی تھی فیول کی, یا چلیں اگر وہاں سے نہیں بھی آتی تھی تو دنیا میں کافی جگہوں سے جو اس کی فیول پرائسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں جو دکھ بھری داستان میں ایک اور اضافہ نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے پیٹرول بھی بڑھے گا, پیٹرول بڑھے گا, ٹیکسز بڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ یہ ابھی فیوچر میں ہمیں اس میں یہاں مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے پیٹرولیم لیوی اس لیے کم نہیں کی گئی کہ اس شاک ایبزاربر کے طور پہ لیا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہوگی. پیٹرول کی پرائسز عالمی منڈی میں بڑھیں گی تو اس کو پاس آن کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ 1.5 ٹریلین انہوں نے ان اینی کیس پورے سال میں نکالنا ہے. یہ آلریڈی ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں, یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے نا, تو 3.9% آف یور GDP یہ ڈیفیسٹ مل رہا ہے. تقریباً 4.5 ٹریلین کے آس پاس یہ روپے بن جاتے ہیں. تو اب اس گیپ کو بڑھانا نہیں چاہتے, اس گیپ کو کم ہی کرنا چاہیں گے نا. تو اس لیے یہ سوچنا کہ وہ پاس آن نہیں کریں گے اور شاک ابزاربر ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. پاس آن ہوگا, یہ شاید 250 ہے تو 250 سے 300 پہنچ جائے, کچھ ہو جائے. بہرحال دوسرا پھر ایک بڑا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ جو آئے گا وہ ہے ایران سے اسمگلڈ جو تیل آتا ہے. اور ایران سے اسمگلڈ اشیاء بھی آتی ہیں, صرف تیل نہیں آتا, اور چیزیں بھی آتی ہیں. یہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے, وہاں جاتا ہے, چاول وغیرہ جاتا ہے یہاں سے. تو یہ چیزیں رک گئی ہیں وقتی طور پہ, اور واقعی رک گئی ہیں. جو فوٹیجز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ اور نارمل میڈیا پہ, اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی وہ ہمارے ڈاٹسنس تھیں وہ ساری کھڑی ہوئی ہیں. بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی آکشن پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ ساری رک گئی ہیں وہ سلسلہ. اور FBI کا میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, تو اس کے مطابق تقریباً $2.5 بلین کا جو پیٹرول ہے
وہ ایران سے آتا ہے پر اینم. FBR کی رپورٹ ہے. اور لیکن FBR کی رپورٹ موسٹ پروبیبلی ٹھیک نہیں ہوگی. تو کسی اور جگہ میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں سنا کہ $4 بلین کا پٹرول پاکستان میں آتا ہے, یا ایندھن آتا ہے جس میں ڈیزل پٹرول دونوں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اس کے بدلے پھر یہاں سے چیزیں جاتی ہیں. اب میں گوادر میرا چکر لگا, اور وہاں پہ تو گوادر اور یا اس کے قریب کے جتنے بھی شہر ہیں ان سب کی اکانومی ایران کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. وہاں کا موٹر سائیکل, وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں, لسی تک وہاں پہ ایران کی آ رہی ہے. مطلب ایسی چیزیں جو نارمل روزمرہ سبزیاں وغیرہ روزمرہ استعمال کی چیزیں ایران سے آ رہی ہیں, تو وہ سب بند ہو گئی ہیں. اب ان کا مسئلہ ہوگا نا. تو اس لیے اکانومی کو ٹھیک ٹھاک, پاکستان کی اکانومی خاص طور پہ ان ایریاز کی اکانومی کو مسئلہ ہوگا. وہاں بے روزگاری عام ہوگی, لوگ سارے رش کریں گے, اس سائڈ پہ آئیں گے, یہاں پہ روزگار کا اوپر پریشر آئے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل سچویشن ہونے جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا ایک شنید یہی ہے, اور جو حالات سے اندازہ ہو رہا ہے, جیسے ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی کولیبریشن بھی ہونے جا رہی ہے. تو اگر کولیبریشن ہونے جا رہی ہے تو پھر اکانومی کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو ایک جگہ پہ نقصان نظر آ رہا ہے تو دوسری جگہ اکانومی کو فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تو پاکستان کا پرانا پیٹرن ہے نا. اگر آپ پاکستان کا پیٹرن دیکھیں, آج ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے 15 سال پہلے ہم دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے, مشرف رجیم کی یا اس کی باقیات کی میں بات کر رہا ہوں, دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے. اس سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پیچھے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم عراق سیٹو سینٹو کی جنگیں لڑ رہے تھے. تو پاکستان کا تو سٹرکچر ہی ایسا ہے کہ ایوب خان کا دور ہو, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور ہو, مشرف کا دور ہو, آج کا دور ہو, تو یہ 4 بڑے ادوار بن رہے ہیں جس میں ہمیں بیرونی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کا کوئی نہ کوئی اکنامک بینیفٹ ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے, اگر آپ کبھی میپ اٹھا کے دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ کا, تو ان ادوار کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ ڈالر آیا ہے, کیونکہ کولیبریشن کی وجہ سے اسسٹنس آئی ہے اور ڈیفنس اسسٹنس آئی ہے, پیسہ آیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی اسٹیبل ہوئی ہے, بیلنس آف ٹریڈ بہتر ہوا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے اندر جان آ گئی ہے. تو یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے. تو یہ دونوں سائڈ پہ جا سکتا ہے, لیکن نتیجتاً جو وہاں کا لوکل پاپولیشن ہے وہ تو سفر کرے گی, وہ سب. لیکن ایز اے ہول ابھی جس طرح آپ نے بات کی, تو ظاہری بات ہے ہم انٹرنیشنلی اکانومی ہماری لنکڈ ہے, کوئی سیپریٹ تو ہم نہیں چاہ رہے. لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ ایک نظر آ رہی ہے, اور وہ میں آپ سے اس پر رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ کرپٹو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ویسے مذاق ہے کہ ایک طرف کرپٹو کا کونسل بنا ہوا ہے, دوسری طرف وہ اسٹیٹ آپ کا بینک کہتا ہے کہ نہیں یار یہ اللیگل ہے. ابھی تک اللیگل ہے. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی. وہ جب کونسل نے اپنی سفارشات دے دیں اور اس کی کوئی حتمی شکل بن گئی تو اس کو لیگل بھی قرار دے دیا جائے گا, کوئی اس میں مسئلہ. تو کرپٹو کو تو ابھی کرپٹو پہ بات ہوئی, مائننگ پہ بات ہوئی, تو یہ وہ سیکٹرز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس سال اس میں کچھ نہ کچھ نہیں. آپ کا کچھ نہیں بننا, میں آپ سے عرض کروں, پاکستان کا اس پہ کچھ نہیں بننا وقتی طور پر. سر کیسے نہیں بننا؟ مائنز ہماری استعمال ہوں گی, پہاڑ ہمارے استعمال ہوں گے. بالکل ہوگا, لوگ پیسہ کمائیں گے, میرے اور آپ جیسے لوگ اس میں کام کریں گے, پیسہ کمائیں گے. وہ اس کی ریگولیشنز بنتی ہیں, اس کا ٹیکس اسٹرکچر سامنے آتا ہے, وہ اب چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں, تو اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ کون کتنا کمائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ سیکٹر کے جو اکانومی ہے نا, اس کے اندر کئی سیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر لوگ اپنا پیسہ انگیج کرتے ہیں. جیسے آج سے پہلے آپ پچھلے 20 25 30 سال 40 سال لے لیں, ہمارے والد صاحب کے زمانے میں یہی ہوتا تھا, اس نے اتنے کا پلاٹ لیا, بڑے ہو گئے, اتنے کا بیچ دیا. تو یہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی یہ کنگ آف ایوری ادر بزنس تھی نا. وجہ آپ اپنی جو انڈکلیئرڈ انکم ہے, انڈکلیئر آپ کی جو ویلتھ ہے, وہ آپ اس کے اندر پارک کرتے تھے, اور آپ یہ شو کر دیتے تھے کہ جناب میں نے تو پلاٹ 2 روپے کا لیا تھا, اب میں نے 1 کروڑ کا بھیج دیا, او ہو اتنا پیسہ آ گیا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو پلاٹ اب نیا کوریڈور ہے نا, یہ نیا کوریڈور اس وقت آج کی ڈیٹ تک تو ہے. کرپٹو مستقبل کا پلاٹ ہے؟ نہیں, میں مستقبل کی بات نہیں کر رہا, میں آج کی ڈیٹ تک کی بات کر رہا ہوں کہ کرپٹو ابھی تک پارکنگ لاٹ ہے آپ کے انڈکلیئرڈ ویلتھ کی. آگے جب ریگولیشن سامنے آتی ہیں, اس کا سٹرکچر سامنے آتا ہے, کام کیسے کرے گا, ٹیکس والے کیا کریں گے, ایف بی آر کی انوالومنٹ کیا ہوگی, ایف بی آر کس چیز کو مانے گا, وہ اگر آپ جو ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کو مانے گا یا اس کے پیچھے جائے گا.
اب اس کے پیچھے کیسے جائے گا؟ کیونکہ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں پیچھے جانا بہت مشکل ہے. آپ کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں اسپیکولیشن بہت ہے, اس میں ولیٹیلیٹی بہت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور ایک نہیں کئی قسم کے آپ کے کوائنز ہیں, صرف ایک کوائن تو نہیں ہے, بٹ کوائن تو نہیں ہے نا, کئی قسم ہے. ٹرمپ صاحب نے اپنے نام پہ کوائن نکال دیا, اپنی بیٹی کے نام پہ کوائن نکال دیا, اس کے علاوہ کتنے کوائن ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے میرے کہنے کا کہ وہ تو اس کے بعد جب وہ کرپٹو کونسل کچھ پیش کرتی ہے, اگر اس نے پیش کیا تو میری معلومات میں نہیں, اگر پیش کرتی ہے تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا یہ واقعی پارکنگ لاٹ رہے گی یا نہیں رہے گی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جو آپ کا افلوئنٹ طبقہ ہوتا ہے نا, پیسے والا, اس کو ایسی لاٹس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. آپ ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پراپرٹی آج بھی آپ کی پارکنگ لاٹ ہے, آج بھی ہے, لیکن بہرحال مشکل ہو گیا, آپ کو فائلر ہونا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑا سی ایکٹیویٹی شو کرنی. اب تو ایلیجبل ہونا, اب اگلے سال سے تو ایلیجبل ان ایلیجبل کا مسئلہ ہو گیا. اگر فرض کرو میری ویلتھ کا جو بیس ہے وہ 50-60 لاکھ ہے, اور میں پراپرٹی ٹرانزیکٹ کر رہا ہوں 6-7 کروڑ کی, تو مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کہاں سے پیسے لا رہے ہیں. گرفتار بھی کر سکتے ہیں. ہاں, گرفتار بھی کر سکتا ہے. تو لیکن اب ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا. لیکن کسی کی بیس اگر بڑی ہے, فرض کرو 10 کروڑ کی ہے, اور وہ 2 کروڑ کی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پوائنٹ یہ ہے. لیکن وہ پراپرٹی کو مشکل میں ڈال دیا انہوں نے. لیکن اس کو کرپٹو کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اکانومی کے اندر ایک طرح کا لوبریکنٹ کا کام بھی اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. اکانومی اتنی سٹبن اور اسٹف نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کی ہر چیز ہر کسی کو پتہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے اندر لوبریکنٹ کا کردار ادا کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. خیر, یہ ٹریکنگ تو دیکھیں چلیں بلاک چین سے نہیں ہو سکتی, لیکن کم از کم دنیا کے ساتھ معاہدات ہو سکتے ہیں کہ یار ہمارا یہ بندہ ہے, اس کے جب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے, ناٹ والیٹ میں, جب وہ فزیکل بینک اکاؤنٹ ہوگا ایسے, تو وہاں سے انفارمیشن شیئرنگ ہو سکتی ہے. اور وہ بھی آپ کے اوپر ہوگا نا, آپ شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ دبئی میں اکاؤنٹ کھلوا لیں, آپ کسی اور ملک میں جا کے اکاؤنٹ کھلوا لیں. دبئی میں تو ہمارے $1 بلین موجود ہیں لوگوں کے, وہی واپس آ جائیں, بڑا بچہ ہو جائے گا. خیر, مطلب ہونے کو تو بہت کچھ سکتا ہے, لیکن مجھے یہ بجٹ کو میں دیکھتا ہوں نا ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے اکانومی کے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پوری 24 کروڑ عوام صرف اس لیے کما رہی ہے کہ ہم قرضے ادا کر سکیں. مطلب اگر 46% انٹرسٹ میں جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے ہم سارے, اور پھر وہ انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے اور ہمیں نئے لون لینے پڑتے ہیں, تو اس لیے ہم پہ ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم ایک بڑا وہ کیٹ اینڈ ماؤس والی سچویشن میں جا چکے ہیں کہ وہ اس کے پیسے دینے ہیں تو عوام سے مزید ٹیکس پیسے لو, فائلرز مزید لوگ نہیں بن رہے, ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, تو جو ہے انہیں پہ لگاؤ. تو ایک تو ہم بڑی مشکل طریقے سے جو ہے نا پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چلیں, یہ ہم نے کچھ مسائل گنوائے اور بہت سی باتیں تھیں جو ہم نہیں ظاہری باتیں پوڈ کاسٹ میں اس ٹائم میں کر سکتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ اس سے بہتر بجٹ بن سکتا تھا اور وہ ایسا ہوگا, تو اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو IMF سے جان چھوڑانی ہوگی. اب IMF سے آپ کی 2 سال تک جان نہیں چھوٹتی. IMF جب تک یہاں پہ ہے تب تک تو بجٹ مور اور لیس ایسے ہی بنے گا. اور میرے خیال میں اگر IMF اس کو اوکے کر رہا ہے نا, تو سب سے بہتر بجٹ یہی ہے. میں اس سے بہتر بجٹ نہیں بنا سکتا. ہاں, اب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں جی عوام کا کیا, اور غریب عوام اور پاکستان, ترقی, خوشحالی, نوجوان, یہ ساری باتیں اگر آپ اس کے تناظر میں سننا چاہتے ہیں, تو سب سے بڑا تو آپ نے جیسے خود کہہ دیا, 8.5 ٹریلین روپیز آپ کا صرف مارک اپ کی پیمنٹ ہے. پرنسپل ری پیمنٹ ایک الگ پہلو ہے جو اس بجٹ کے اندر اس طرح نہیں دکھایا جاتا. مارک اپ ہی دکھائے تھے کیونکہ سمجھتے ہیں مارک اپ دے دیے تو زندگی سکون چیز, منیمم پیمنٹ کر دی تھی, کریڈٹ کارڈ چلتا رہی. اور جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انہوں نے مزید لون لے لینا ہے. اب آپ تھوڑا سا, میں آپ کو تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کرواتا ہوں آپ سے. پچھلے سال یہی جو مارک اپ پیمنٹ تھی وہ 9.5 ٹریلین تھی. ٹھیک ہے, اس سال کم, 1 بلین کم, 1 ٹریلین کم ہوگی. اور اس پہ ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب لوکل بینکس کا مارک اپ کم ہوا ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ پہلو میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ہمارا لون کا اسٹرکچر کیا ہے. ہمارا زیادہ تر لون تو لوکل بینکس کا ہے نا, اور 74 ٹریلین روپیز آپ کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے. ویسے اگر آپ اس میں گارنٹیز ڈال لیں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کے لونز ڈال لیں, تو یہ کوئی 90s کے اس میں چلا جاتا ہے, 96, 95, 96 کے لگ بھگ یہ چلا جاتا ہے. تو گارنٹیز بھی تو آپ ہی کا لون. یہ تقریباً پرسنٹیج ٹرم میں, یہ اگر GDP کے پرسنٹیج پہ آپ جائیں تو 80%, 75% to 80% کے درمیان جائے گا, کیونکہ GDP 114 ٹریلین ہے نا ہماری پاک روپی میں.
114 یا 400 تو 114 ٹریلین روپیز. اچھا اگر آپ ڈالر میں جاتے ہیں تو وہ ان فگرز کو میں ایگری نہیں کرتا. کبھی وہ 350 ارب ہوتی ہے, کبھی 400 ارب ہوتی ہے. ابھی جب دوبارہ ری ڈیفائن کریں گے کچھ عرصے بعد تاکہ لون زیادہ لے سکیں تو اس کو 600 ارب کر دیں گے, اور پھر کہیں گے جی ہماری بلیک بھی ہے تو اس کو کہیں گے جی 1 ٹریلین ہے. پھر کہیں گے جی کہ اگر پرچیزنگ پرائس پیرٹی پہ چلے جائیں تو 1.5 ٹریلین ہے. یہ سب کہانیاں ایسی ہیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں جو بات کی نا کہ یہ منشی صاحب نے جو کاغذ پورے کرنے ہیں نا, اس میں وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ یار اکانومی کتنی دی ہونی چاہیے تاکہ تانوں اتنا لون مل جائے. ایک بات آئی یہ میں کہنا چاہوں گا, وہ میں ابھی کل بھی بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار جب سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے ہوش میں, اکانومسٹ جس کو اگر ہم دیکھیں, ہم کیپٹلسٹ ایک سسٹم میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی کیوں ہمارا ٹاپک نہیں, یہ ڈبیٹ نہیں کرتے کہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے, سب کچھ ہے. اس میں بھی ایٹ لیسٹ یار اکانومسٹ کو تو لا کے اس سے بجٹس بنواؤ یا اس سے اکانومی چلواؤ. ہم یا تو بینکر کو لے آتے ہیں یا ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو لے آتے ہیں. ان دونوں کو کیا معلوم کہ یہ ادھر 1 روپیہ ادھر یوں کرتے ہیں تو اس کا ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی میں کیا. آپ نے لگتا ہے پورا پوڈ کاسٹ ضائع کر دیا. میں شروع میں آپ کو کہا ہے کہ آئی ایم ایف بناتا ہے, آئی ایم ایف یہ کام کرتا ہے, اور اکانومسٹ ان کے پاس بڑے اچھے ہیں, موجود ہیں. وہی میں نے کہا نا, منشی آپ کا منشی کون ہے؟ یہ بیچارے دیکھیں, میں تو فگرز دیکھ رہا ہوں نا, مجھے فگرز میں یا مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مجھے یہی نظر آ رہی ہے. آپ منشی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, میں میری پیٹی بھائی وغیرہ, خیر نہیں, میں بھی وہی ہوں, میں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں تو آئی ایم ایف کے لوگوں کو بھی منشی کہہ رہا ہوں نا. میں اس لیے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جس نے کاغذ پورے کرنے ہیں یہ اب اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو بابو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاحب جی میں کہو گے کر لیں گے, جس طرح آپ کہیں گے اس طرح ہم. یہ بات ہوئی. اب آپ کیا مطلب, آپ نے کہا کہ اس سے بہتر نہیں بن سکتا تھا. اگر ایم ایف کے لیے بننا, عوام کے لیے بن سکتا تھا تو بہتر بن سکتا تھا. اگر ریٹرک کی طرف جانا ہے, نعرے بازی کی طرف جانا ہے تو میں اس طرف آیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو مارک اپ ہے پچھلے سال 9.5 ٹریلین کے لگ بھگ تھا, 9.12 اس طرح کچھ ہوگا, اور اس وقت آپ کا بینک ریٹ کیا تھا, 22% پہ تھا. اور ہر وقت یہ رولا ڈالا رہتا تھا کہ جناب جی بینک ریٹ اتنا زیادہ ہے, ہم تو سارا بینکوں کی دے دیتے ہیں. تو کبھی ایف بی آر کہتا تھا جی کہ ہم اس پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں جی سپر ٹیکس لگا دیتے ہیں, 45% بینک دیں گے. اس کے باوجود بینکوں نے تاریخی پروفٹ ریکارڈ کیے, تاریخی ڈیویڈنڈس دیے. ہوا تھا نا, پچھلے سال کی بات ہے نا. اس سال تو 10% پہ آ گیا ہے آپ کا, تو پھر 8.5 ٹریلین روپیز پہ کیوں ہے؟ سوچیں ذرا. اصولاً تو 22 سے آدھے پہ کر لیں چلیں آسانی کے لیے, تو 4.5 ٹریلین ہونا چاہیے تھا نا, یا 5 ٹریلین ہو جانا چاہیے, 6 ٹریلین ہو جانا چاہیے تھا. تو نئے قرضے ہم نے 22% پہ لیے نا. مطلب یہ ہے نہیں 22% نہیں, یہ تو فلوٹنگ ریٹس ہوتے ہیں, یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں 1 ٹریلین روپیز تو ڈالر میں چلے جائے گا. باہر کے قرضے ہیں وہ ویسے ہی سستے ہوتے ہیں, وہ 10% بھی نہیں ہوتے, وہ 5-6 پاکستان کے کیس میں 5-6% ہوں گے. اگر بہت ہی بڑا کوئی سکوک لانچ کر دیا تو 8% دے دیں گے, جیسے ایک دفعہ دیا تھا انہوں نے. تو جب پاکستان کی حالات, لیکن اس دفعہ تو اب ہم سن رہے ہیں کہ جی فچ نے اور انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی بڑھا دی ہے, اور اس پہ بڑا ہم ڈنکا بجا رہے ہیں. تو جب ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی بڑھ گئی ہے تو ہمیں ریٹ کم ملے گا. تو 1 ٹریلین کو تو چلو وقتی طور پہ چھوڑ دیں, لیکن ہمارا اتنا بڑا مارک اپ پیمنٹ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگلے سال میں اور لون لینے ہیں. ایک تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے, 3 سے 4 ٹریلین روپیز کا لون آپ نے لینا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے لون لینے ہیں جو آپ نے بڑے صاحبان کو, جو عالمی صاحبان ہیں, جیسے چین ہے, جیسے پیرس کلب ہے, جیسے آئی ایم ایف ہے, جیسے اور دیگر ممالک ہیں, ان کو واپس کرنے ہیں لون. تو اب چین کے گورنمنٹ نے تو نہیں دیے ہوتے, وہاں کے کمرشل بینکوں سے لے کے آتے ہیں یہ زیادہ تر, اور گورنمنٹ نے بھی دیے ہوتے ہیں, سی پیک کے چکر میں گورنمنٹ نے دیے ہیں, ان کو واپس نہیں کرنے. تو واپس کرنے کے لیے ان کو ڈالر چاہیے, پھر مزید ڈالر کہیں نہ کہیں سے لائیں گے, کسی کی محنت کریں گے, کوئی بانڈ لانچ کریں گے, کچھ کریں گے. تو اس تناظر میں ان کا مارک اپ ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک قرضوں کا چکر ہے جس سے پاکستان نکل نہیں پا رہا. پھر چلو قرضے تو قرضے رہے, یہ تو ہم کہیں گے پچھلے 25 سال کی ایک داستان ہے جس پہ ہم کفِ افسوس ہی مال سکتے ہیں. اور آگے ان 25 سالوں کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے میں کم از کم 20 سال تو لگیں گے یا 15 سال تو لگیں گے. چلو ہم ان کو یہ مارجن دے دیتے ہیں, لیکن ہر سال یہ بڑھا رہے ہیں. تو اس سال بھی ان کا لون بڑھا ہے. آپ دیکھیں کہ 12 ٹریلین سے یا 11 ٹریلین سے ان کا لون ڈومیسٹک بینکس کا بڑھا ہے. اور وہ کیوں بڑھایا انہوں نے؟
ہر مہینے تقریباً یہ 1 ٹریلین یا 800-900 بلین کا لون لے رہے ہیں. نوٹ چھاپ رہے ہیں, نوٹ چھاپنا بھی لون لینا ہی ہے اسٹیٹ بینک سے, اتنا نوٹ چھاپ رہے ہیں. نوٹوں کے اوپر یہ بات چل رہی ہے نا کہ 9 ٹریلین روپیز آپ کے لوز کرنسی ہے جو مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے. اگر آپ اس کے اندر باقی جو بینک ڈپازٹس ڈال لیں کر لیں تو وہ تو بات کہاں چلی جاتی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں پاکستان کے, اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, اور یہ وقتی مسئلے کو, لانگ ٹرم مسئلے کو حل کرنے کا وقتی سلوشن ہے کہ نوٹ چھاپ لو یا لون لے لو یا ٹی بلز لانچ کر دو یا فلاں کر دو. تو یہ تو گورنمنٹس کرتی رہتی ہیں, لیکن آگے آپ نے سبسڈیز دینی ہے. سبسڈیز آپ کی 1.1 ٹریلین روپیز کی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے اس میں 80% سبسڈیز آپ کے پاور سیکٹر کو جا رہی ہیں. کیوں؟ اب پاور سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جی ایک ڈسکو آپ کی اچھی پرفارم نہیں کر رہی, دوسری اچھی پرفارم کر رہی ہے, تو ایک کو اچھا ریکوری آ رہی ہے, دوسرے کو بری ریکوری ہے. جس کو بری ریکوری آ رہی ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں, کس سے لے کے؟ آپ سے لے کے. دے آر انسینٹیوائزنگ پور پرفارمنس. تو بھائی آپ ڈسکوز رکھی کیوں ہوئی ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان کو پرائیویٹائز کرتے؟ پرائیویٹائز کرنی پڑیں گی. اب آپ اتنے بڑے بڑے ایس او ایز جو کہ لاس انکرنگ ایس او ایز ہیں ان کو کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے. اور پرائیویٹائز کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پولیٹیکل ایشو آتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں آج کے دور میں ہمیں تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل ایشو از اے نان ایشو ان پاکستان. پاکستان کے تو پولیٹیکل ایشو کو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کیا بات کی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایشوز تو شاید زندہ رکھے جاتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے. اب سبسڈیز پاور میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے حکومتی لوگ ہیں. مقتدرہ ہے ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, بے شک وہ بیوروکریسی میں ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, رولنگ ایلیٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے ان سبسڈیز کو ختم نہیں کر سکتے. پھر دوسرا گرانٹس کا اسٹرکچر آپ کا. اگر میں ہوتا سبسڈیز کو میں کنٹرول کرنے کی بات کرتا. وہ کہتے ہیں جی کہ بل کنٹرول نہیں ہوتا, لائن لاسز ہیں, چوری ہے, فلاں. بھائی جان یہ سٹوری آپ پچھلے 20 سال سے سن رہے ہیں. ہم کتنے اہل ہیں, کتنے قابل ہیں کہ ہم 20 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے, سرکولر ڈیٹ ہی ختم نہیں کر سکے. ہر سال وہ ایک نئی عروج کو پہنچتا ہے. اس کے بعد گرانٹس آ جاتی ہیں. گرانٹس میں آپ سب کو پیسے دے رہے ہیں. کئی سیکٹرز اچھے ہوتے ہیں, جیسے آپ کی اے جی کے گورنمنٹ ہے, جیسے فاٹا کے ایریاز ہیں, جیسے آپ کا ناردرن ایریاز ہیں. کسی میں کہیں پہ آپ نے آٹا سبسڈائز پہنچانا ہوتا ہے یا کہیں پہ آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ دیں. بلوچستان کو دینا پڑتا ہے. ایسی چیزوں کو تو سمجھ آتی ہے. یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کو دینا ہوتا ہے. یہ یا اکانومی کو تھوڑا سا چلانے کے لیے آگے, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے سیکٹر کو اٹھانے, لیکن انڈائریکٹلی آپ گرانٹس کو دیکھیں 2 ٹریلین کی گرانٹس ہیں تقریباً. اس میں بے نظیر, اور یہ میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے نا, یہ 1 ٹریلین ہوگا مشکلوں سے. باقی 1 ٹریلین آپ پڑھنے بیٹھ جائیں, آپ سر دھونے پھر پریشان ہوں کہ یار ان سب کو گرانٹس دے رہے ہیں ہم کیوں. اتنے ہم نے وہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب یہ شاہ کے مصاحب ہیں, یہ اچھا شعر بولتے ہیں, یہ اچھا ڈرامہ بنا لیتے ہیں, یہ اچھا گانا بنا لیتے ہیں, یہ جناب قصیدے بڑے اچھے پڑھتے ہیں. اب اس قسم کا وہ گروپ اکٹھا ہوا. میں ساروں کو نہیں کہتا, لیکن میں یہی ضرور کہوں گا کہ گرانٹس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ سب کو ہی دے جا رہے ہیں, ہمارے سے لے کے دے رہے ہیں. تو گرانٹس کا مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے اگر آپ پھر پینشن ہے, اب پینشن میں بھی 70% آپ کی ڈیفینس پینشن ہے, جو ڈیفینس بجٹ سے باہر ڈپکٹ کی جاتی ہے. تو اب وہ 70% پینشن ہے. پینشن کا پوری دنیا میں اسکیمز ہوتی ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کروانی شروع کی ہیں, لیکن دیر آئے, بہت دیر سے انہوں نے یہ کام شروع کیا. لیکن اب اس کو کنورٹ کریں گے انٹو اسکیمز, اس میں 10-15 سال لگ جائیں گے. یہ آپ کا 1 ٹریلین روپیز کا جو بوجھ ہے یہ آپ کے اوپر سے نہیں ہٹتا, اور ایبرپٹلی ہٹائیں گے تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو پاکستان کے بجٹ کے اندر ابھی بھی میں بڑے کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں 20 سال پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا تھا ایگزیکٹلی وہی بجٹ پیش کیا گیا, ابھی بھی کوئی فرق نہیں اس میں. ہاں اس دفعہ یہ ہو گیا کہ وہ فلپ ہو گیا, اس دفعہ ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. پہلے کوئی اور چیز زیادہ تھی, پہلے ڈیفینس زیادہ ہوا کرتا تھا, اس دفعہ انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. تو جب تک ہم خود قومی سوچ کے بنیاد پہ, اپنی سوچ کی بنیاد پہ, اور اپنے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی اور پروگریس, فیوچر پروگریس کو ذہن میں رکھ کے بجٹ نہیں بنائیں گے, اور ذمہ دار لوگ ہوں جو ہم میں سے ہی ہوں, یورپ اور امریکہ کے بیک گراؤنڈ کے لوگ نہ ہوں, یا صاحب کے مصاحب یا غلام نہ ہوں, تب تک بجٹ ایسے ہی چلے گا. اور بجٹ کے سیزن میں دیکھو یہ میڈیا والوں کو تو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے,
وہ کنٹینٹ کے چکر میں وہ 2-3 ہفتے ڈھول بجاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم سارے اگلی ایران کی جنگ میں لگ جاتے ہیں. ایران کی جنگ ختم ہو گئی تو کسی اور چیز پہ لگ جائیں گے. پورا سال پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہم بحث کرتے رہتے ہیں. سال میں 2 دن آتے ہیں بجٹ کے یا اکنامک سروے کے, اس پہ ہم تھوڑا سا رولا رپا ڈال کے اور اکانومی بیڑا غرق ہو گیا, فلاں ہو گیا, چلو جو آگے اب غریبوں کی ہیلپ ہو جائے گی, اب ہم ترقی کریں گے, ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے, یہ باتیں کر کے ہم دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں, کہانی ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سر. آئی تھنک دس از دا رائٹ پلیس ٹو اینڈ اور شو. تو آپ کی آمد کا شکریہ سر. تھینک یو جی. تو جیسے مینلی بات ہوئی, دیکھیں بجٹ جو ہے وہ پورے سال کا یا تو نتیجہ ہے یا اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک ایسٹیمیٹ ہے. تو ایک دن امپورٹنٹ نہیں ہے, 364 باقی کے جو دن ہیں ہمارے گیسٹ کے مطابق وہ امپورٹنٹ ہے. تو ان 364 دنوں میں حکومت, ریاست, قوم جو کر رہی ہے تو اسی کا نتیجہ آئے گا, وہی نتیجہ آئے گا, کچھ اس سے مختلف نہیں آئے گا. تو اس لیے بجٹ سے صرف امیدیں باندھ لینا کہیں پہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. کرنا تو یہ چاہیے کہ مختلف سیکٹرز کو, یوتھ کو قومی سوچ حاصل کرنی چاہیے اور کولیبریشن کے تھرو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں. اور جب آپ ترقی کی طرف جائیں گے, خود مختاری کی طرف جائیں گے, تو تب ڈیفینیٹلی اچھے بجٹس پیش ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کمنٹ میں سوال کوئی بھی ہے تو بتائیے گا, ہم گیسٹ کو فون کر کے ان کا جواب لے کے کمنٹ میں رپلائی کریں گے. بہت شکریہ.